देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नई अनहोनी, सदर का ट्वीट और आईनी तकाजे, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर मुमलकत के पास 2 इख्तियार हैं, कोई तीसरा इख्तियार नहीं है। सदर मुमलकत की जानिब से ये बिल्स मौसूल नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज तमाशा मेरे आगे। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे कुलीसा मेरे आगे। गालिब ने दुरुस्त कहा कि दुनिया में दिन रात तमाशे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन तमाशों में सबसे आगे है। ना कोई दिन तमाशे से खाली जाता है और ना रात तमाशे के बगैर गुजरती है। ना तमाशा लगाने वाले थकते हैं और ना ये तमाशा देखने वाले उकताते हैं। हर रोज नया तमाशा होता है, नई कहानी होती है, नया स्क्रिप्ट आता है और नए किरदार और अदाकार होते हैं। जी, आज फिर हमें एक तमाशे का सामना है और आज का तमाशा इस मुल्क के सबसे बड़े आईनी ऐवान की पेशकश है। अजीब तमाशा है कि मुल्क की पार्लियामेंट एक बिल ऐवान में भेजती है, जिसने इस बिल पर दस्तखत करने हैं वो कहता है कि उसने दस्तखत नहीं किए। कानून बनाने वाले कहते हैं कि कानून बन गया। अजीब तमाशा है भाई कि बिल पास होने और कानून बनने के दरमियान एक पूरा आईनी प्रोसीजर है, कानून है, रास्ता है, तरीक़ेकार है, तरीक़ेकार पर अमल करने वाले लोग हैं। सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन फिर भी तमाशा लग चुका है। दुनिया में रियासतें कौमी मफाद पर चलती हैं, उनके सामने सिर्फ अपने कौम, अपनी रियासत और अपने अवाम का मफाद होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप दुनिया में कहीं भी देख लेना, कमजोर से कमजोर रियासत भी अपने मफाद का ख्याल रखती है, इस मफाद के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ जाती मफाद पर चलता है। किसको लाना है, किसको गिराना है, किसको कमजोर करना है, किसको तोड़ना है, किसको मोड़ना है, किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है, किसको सियासत की इजाजत देनी है, किसको सियासत से आउट करना है, किसको लाडला बनाना है, किससे दुश्मनी करनी है, किसको आंख का तारा बनाना है, किसको नजरों से गिराना है। ये सारे तमाशे इस मुल्क में होते हैं और सुबह शाम होते हैं। ना कोई किसी तमाशे को रोकने वाला है, ना टोकने वाला है। जिसका दिल करता है, जिसका दिल चाहता है, नया तमाशा खड़ा करता है, डुगडुगी बजाता है, फिर नाचने वाले नाचते हैं और तमाशा देखने वाले तमाशा देखते हैं। इस मुल्क में पैनमा आता है तो इसका तमाशा लगाकर वजीर आजम को घर भेज दिया जाता है। इस मुल्क में कोई साइफर आता है तो उसका खेल बनाकर तमाशा शुरू कर दिया जाता है। किसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो उस पर तमाशा लगाया जाता है। आला तरीन अदालत के फैसले को बेंच फिक्सिंग, 3-2 और 4-3 के तमाशों की नजर कर दिया जाता है। और आज इस मुल्क का सदर कहता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अगर ये बात मान भी ली जाए तो फिर बहुत से सवालात जवाब तलब हैं। क्या सदर का ये सब कह देना काफी है? क्या सिर्फ एक ट्वीट करके अपने स्टाफ पर इल्जाम लगा देना और खुद को मासूम साबित करना इतना आसान है? अगर उन्होंने बिल पर दस्तखत नहीं किए और आर्टिकल 75 की शिक बी के तहत एतराज लगाकर वापस भेजने का हुक्म दिया तो इन एतराजात का सबूत ट्वीट करने से उन्हें कौन रोक रहा है? अगर उनके स्टाफ ने उनकी बात नहीं मानी तो सदर मुमलिकत को ट्वीट करने से 27 घंटे बाद ये क्यों याद आया? और आर्मी एक्ट का बिल तो उनको 2 अगस्त को मिल गया था ना, उस पर फैसला करने में उन्होंने इतने दिन क्यों लगे? और अहम सवाल ये भी है कि अगर उनके स्टाफ ने कुछ गलत किया है तो वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के बजाय कानून की जद में आने वालों से माफी क्यों मांग रहे हैं? अगर उन्होंने बिल वापस भेज दिया था तो उनको कहना चाहिए था कि बिल तो कानून बना ही नहीं है। अब क्या ये तमाशा सदर से इस्तीफा मांगकर खत्म हो सकता है या जो सदर कह रहे हैं उसकी तहकीकात से ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है? आज के प्रोग्राम में भी इस पे हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर साहब। लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। जस्टिस मकबूल बाकर साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने टाइम निकाला। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया प्रोग्राम पे आपने लिया मुझे। सर, आपको बतौर निगरान वजीर आला सिंध तैनाती पे भी पहले मुबारक हो और बतौर जज भी आपकी शोहरत बहुत अच्छी रही है और आपका जो पूरा करियर है वो भी तनाज़ात से पाक रहा है।
تو سر اب آگے آپ اپنے لیے کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں بطور نگران وزیر اعلیٰ سندھ کے طور پہ؟ میں عرض کروں کہ یہ انتہائی چیلنجنگ ذمہ داری ہے. نگراں حکومت کی ذمہ داری بہت چیلنجنگ ہوتی ہے. وہ ٹرانزیشن کے لیے آتی ہے, الیکشن کا انعقاد میں اس کا ایک رول ہوتا ہے. پھر جو آپ ملک کے کافی اس وقت دشوار گزارراہوں سے ہم گزر رہے ہیں, ہماری پرابلمز بہت ہیں. ہمارے ہاں فائنینشیل کرنچ ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, اوور آل اعتماد کا فقدان ہے, چپقلش ہے, اور پولیٹیکل پولرائزیشن بڑا شدید ہے. جی اچھا سر, آپ نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جب آپ کا نام فائنل کیا گیا, جب آپ کو نامزد کیا گیا, تو اس وقت آپ کا ایک بیان سامنے آیا. آپ نے یہ کہا کہ میں احتساب یا انتقام کا ایجنڈا لے کر نہیں بلکہ آئین و قانون کا ایجنڈا لے کر آیا ہوں. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ سندھ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے بیڈ گورننس اور جو کرپشن ہے, جو ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے جن چیزوں کا, سر وہ بہت زیادہ ہے, اس کی بڑی کہانیاں ہمیں نظر آتی ہیں. تو کیا سندھ میں یہ گورننس اور کرپشن کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی آپ اپنی ذمہ داریاں سر پوری کریں گے, یا آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو بہت اہم ذمہ داری ہے, بیسک ذمہ داری ہے کسی بھی گورنمنٹ کی, تو کہ کرپشن کا سدباب کرے, کرپشن نہ ہونے دے, کرپشن روکے. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے یا کوئی ہم احتساب کو آگے ایسے پش نہیں کریں گے, کیونکہ پہلے جو ادوار میں یہی ہوتا رہا ہے کہ احتساب کے نام پہ انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں, اور قانون اور آئین کا قطعاً احترام اس حوالے سے نہیں کیا گیا, اور احتساب کو بدنام کر دیا گیا, اس کا غیر مؤثر ہو کے رہ گیا ہے احتساب اسی وجہ سے. سر تو آپ احتساب کو اور انتقام کو کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ جی, اس میں تو کسی وزڈم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر قانون اور آئین کے حساب سے فیئرلی ہوگا تو وہ احتساب یا مطلب یہ کہ تعدیبی کارروائی ہوگی, ورنہ تو یقیناً انتقام ہوگا. اگر آپ بیس لیسلی اور کسی ایجنڈا کو پش کرنے کے لیے آپ کوئی کارروائیاں کرتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, یا ڈسپروپورشنیٹلی لوگوں پہ سختی کرتے ہیں, یا کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ تنگ کیا جائے, تو وہ یقیناً انتقام ہوگا. سر لیکن یہاں پہ سیاستدانوں کو کیسے یقین دلایا جائے؟ ان کے اگر صحیح مقدمات بھی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی مقدمات بنائے جا رہے ہیں, انتقامی کاروائیاں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں, ہم سے کچھ بدلے لیے جا رہے ہیں. تو انہیں کیسے یقین دلایا جائے گا اگر وہ ان میں کوئی اس کی زد میں آتے ہیں؟ تو میں عرض کروں کہ اس میں کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے. جب معاملات سامنے آتے ہیں, عوام کے سامنے آتے ہیں, کورٹوں کے سامنے آتے ہیں, اور اس کے بعد جو ورڈکٹس آتی ہیں اس سے سارا پتہ چل جاتا ہے. اگر لوگ 3-3, 4-4 سال جیلوں میں سڑتے رہیں, 2-2, 2.5 سال, اور ان کی اگر بیل بھی نہ ہو اور آخر میں ان کا ایکویٹل ہو جائے, اس کی بنیاد وجہ کچھ بھی ہو, تو پھر لوگوں کے دل و دماغ میں خدشات اور شکوک پیدا ہوتے ہیں, اور ان کا اعتماد ختم ہوتا ہے یا کم از کم کمزور ہوتا ہے. تو بتانے کی بات نہیں ہو, تو عمل صاحب اور اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں, اور وہ آپ خود بولتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ جو ایکٹس ہیں اور ایکشنز ہیں they speak for themselves. جی اچھا سر, آپ کی جو کیبنٹ ہے اس میں غیر متنازع اور کمپیٹنٹ لوگ بھی شامل ہیں, اور اس وقت جو سندھ کے نئے آئی جی ہیں رفت مختار, ان کی بھی شہرت بہت اچھی رہی ہے. آپ نے لا اینڈ آرڈر کا بھی ابھی ذکر کیا, تو سر کراچی میں تو اسٹریٹ کرائمز اور جو دیگر جرائم ہیں اس کی وجہ سے آج بھی وہ شہر کافی بدنام ہے. تو ذرا بتائیں گے کہ اس حوالے سے آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا تاکہ کم از کم اس عذاب سے کراچی کے شہری بچ سکیں, جو اب تک وفاق اور جو سندھ کی حکومتیں رہی ہیں وہ تو اس چیز کو ختم نہیں کر سکیں؟ سر دیکھیں, میں عرض کروں کہ میں جب سے ذمہ داری میں نے لی ہے, اوتھ لینے کے بعد سے, میں کوئی بھی واقعہ میرے نوٹس میں آ رہا ہے تو میں پرومپٹلی آئی جی صاحب سے اور دیگر متعلقین سے, اور اب تو ہمارے ہوم منسٹر بھی آ گئے ہیں, تو ان سے فوری رابطہ کرتا ہوں اور ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ فوری اور مؤثر کارروائی کی جائے اور فیئر کارروائی کی جائے. جس طرح وہ رانی پور کی بچی کا معاملہ تھا, تو اس میں بھی میں نے فوری طور پہ بورڈ میں اضافہ کرایا اور ایک خاتون پولیس سرجن کا بھی اضافہ کرایا. اور جہاں یہاں جو کرائم ہے وہ اس کی بہت سی وجوہات ہے. بہرحال وہ تو ایک تفصیلی بحث اس پہ ہوگی, اگر آپ اس موضوع پہ کبھی بات کرنا چاہیں گی تو اٹ ول کنزیوم مچ ٹائم. میں نے پتہ ہے امن و امان کے حوالے سے اس لیے بھی آپ سے بات کی ہے چونکہ یہ جو صورتحال ہے آپ خود بھی اس کو فیس کر چکے ہیں. جون 2013 میں آپ پر بھی ایک قاتلانہ حملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں محفوظ رکھا, لیکن 9 لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو گئے تھے. تو ظاہر ہے آپ بہتر طور پہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب لوگ ان حالات سے گزرتے ہیں تو وہ کیسا محسوس کرتے ہوں گے. جی یقیناً لوگوں کو جو ہے وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, انہیں خوف کی فضا ہوتی ہے, وہ لوگوں کو مطلب سوسائٹی میں ہیجان پیدا ہوتا ہے, فرسٹریشن ہوتا ہے, فیئر ہوتا ہے, وہ یقینی ہے. تو اور وہ تمام تر ایکٹیویٹی کو متاثر کرتا ہے جو ملک کی نارمل فنکشنز ہیں اور ترقی کی راہ میں حائل ہوتی ہیں چیزیں.
یعنی کہ اس حوالے سے اب کراچی کے جو شہری ہیں وہ ایک اچھی امید رکھ سکتے ہیں, اور انٹینشنز سر آپ کی بہت اچھی ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب بھی کرے. میں آج کی ایک بڑی خبر ہے جسٹس مقبول باقر صاحب, ذرا اس پہ بھی آپ کی رائے لینا چاہ رہی ہوں سر. صدر مملکت نے آج ایک حیران کن انکشاف کیا اور ایک سنگین الزام لگایا ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ترمیمی بلز پر انہوں نے دستخط نہیں کیے اور اپنے عملے کو یہ بلز پارلیمنٹ کو واپس بھجوانے کا کہا, لیکن عملے نے حکومت دولی کی اور یہ بلز قانون بن گئے. سر آپ اس انکشاف کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, انکشاف بھی حیران کن ہے, اور یہ بات بھی ذرا سی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ صدر مملکت جو ہیں وہ ایک بہت بڑے عہدے پہ ہیں, سب سے بڑا عہدہ ہے ان کا, سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہیں, سوجھ بوجھ والے, تو اور یہ انتہائی سنگین صورتحال تھی. پہلے تو ان کو فوری طور پہ انٹرنل انکوائری انیشیٹ کرنی چاہیے تھی. دویم یہ کہ وہ فوراً ہی شوڈ ہیو بیکم پبلک آن دس, کہ یہ میں نے نہیں کیا, اس کے تو ان کو ریپرکیشنز کا اندازہ ہونا چاہیے تھا. یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا یہ سمجھ میں نہیں آتا. دوسری بات یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی کو اتنی احمقانہ حرکت اور اتنی سنگین حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی. اگر صدر مملکت ایگری نہیں کر رہے تھے, وہ اپنا نوٹ آف ڈسینٹ کے ساتھ واپس کرتے یا کوئی امینڈمنٹ سجیسٹ کرتے, اس کو پارلیمنٹ دیکھتی, اور اگر کوئی امینڈمنٹ کرنا ہوتا تو وہ کرتی, یا جو بھی پارلیمنٹ کی ثوابدید پہ وہ کرتی. اور اگر وہ یہ سمجھتی کہ ایز اٹ از جائے گا تو صدر مملکت دوبارہ اگر نہ کرتے تو ایک مخصوص دورانیے میں وہ آٹومیٹکلی لا بن جاتا. تو کسی کو یہ احمقانہ حرکت, بیہودہ حرکت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. سر لیکن یہی بات ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پریکٹیکلی کیا ویسے یہ ممکن ہے کہ ان کا جو عملہ ہے وہ صدر صاحب کی حکومت دولی کر سکتا ہے, اور ان کے خلاف کوئی کارروائی کیے بغیر 24 گھنٹے کے بعد صدر صاحب ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں. کیا صدر اپنے عملے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا کیا؟ جی بالکل, یہی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ذرا بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور دیکھیں ان کا عملہ جو ہے وہ اچھا خاصا ذمہ دار سینئر افسران پہ مشتمل ہے, اور یقیناً ان کے اپنے ذاتی اعتماد کے لوگ تو کچھ نہ کچھ تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوں گے. اور یہ کیوں کر ہو گیا؟ اور پھر صدر مملکت نے کہا کہ میں پوچھتا رہا, جو میرے کان میں بات پڑی ہے کہ صدر مملکت نے غالباً یہ کہا کہ میں پوچھتا رہا اور مجھے وہ بعد میں یہ پتہ چلا. یہ ذرا سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. بہرحال حقائق تو جب سامنے آئیں گے جب کسی بھی لیول کی انکوائری ہوگی. سر یہ ایک بات اور اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان بلز کی اب قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا یہ سپریم کورٹ ہی اس کی تشریح کرے گی, یا یہ بلز جو ہیں وہ اب قانون بن چکے ہیں اور صدر صاحب کی بات جو ہے جو وہ کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت اب نہیں ہے؟ دیکھیں نا, اگر وہ انکوائری ہوتی ہے, ممکنہ طور پہ اگر کورٹ کے سامنے یہ معاملہ آتا ہے تو کورٹ بھی یہ موضوع جانے کہ پہلے انکوائری ہو لے, پہلے ان کے ایلیگیشن کی صداقت کو یا اس کی تفصیلات کو سمجھ لیا جائے, اور پھر کورٹ دیکھے گا. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جعلی دستخط ہوئے تو یقیناً پھر وہ تو اس کی ایک تو ذمہ داروں کا تعین ہوگا, ان کو سزا ملے گی, اور پھر یہ دوبارہ سے بل تو اپنی جگہ موجود ہے, وہ دوبارہ صدر صاحب کے پاس جائے گا, پھر وہ کارروائی ہوگی. یہی فوری طور پہ آف دا کف میری یہی سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, آپ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے اور سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں, تو ایک ماہر قانون ہونے کی حیثیت سے میں یہ بھی ذرا آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 230 میں ترمیم کر کے نگران حکومتوں کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے, تو سر یہ صرف وفاق میں نگران حکومت کے لیے ہے, یا جو صوبوں میں نگران حکومتیں ہیں وہ بھی ماضی کی نگران حکومتوں سے زیادہ با اختیار ہوں گی؟ اب دیکھیں غالباً میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے, اور انشاءاللہ میرا یہی خیال تھا کہ میں کل اس کو ایگزامن کروں گا. تو اس میں کوئی غالباً تفریق نہیں کی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ میں, غالباً جہاں تک میں سمجھتا ہوں. جی, اسی لیے شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ پاکستان کی شاید طویل ترین نگران حکومت بھی ہو سکتی ہے. میرے خیال سے تو اور کوئی ایسے خدشات ابھی فی الحال بے بنیاد ہیں, اور جو بھی دورانیہ ہوگا نگران حکومت کا وہ انشاءاللہ ماورائے آئین و قانون ہرگز نہیں ہوگا انشاءاللہ. کم سے کم میں اپنی طرف سے تو یہ ضرور عرض کر سکتا ہوں. جی, مردم شماری کی منظوری کا جو فیصلہ ہے سر, اس کے بعد اب الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا بھی اعلان کر دیا ہے, اور آپ کے علم میں ہے کہ اب یہ 15 دسمبر تک یہ مکمل ہوں گی. تو سر آئینی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ درست فیصلہ ہے؟ دیکھیں یہ کوشچن اگر میرے علم میں درست آئی یہ بات, تو یہ کوئی سپریم کورٹ کے سامنے غالباً یہ ہے, اور ان کو ڈیسائیڈ کر لینے دیں. اگر یہ سب جوڈس ہے تو میرا اس وقت کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا اس پہ. ٹھیک. اچھا سر, میں صرف یہ اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ آئین کا آرٹیکل 224 یہاں پہ لوگ بہت ذکر کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس کے 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. اگر اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے اور نومبر میں اگر الیکشنز نہیں ہوتے ہیں تو کیا پھر الیکشن کمیشن ہی اس کا ذمہ دار ہوگا اگر آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی ہوتی ہے؟ تو
جی میں نے عرض اس طرح کیا کہ اگر معاملہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے تو بہتر ہے ان تمام, کیونکہ دیکھیں نا آئین کو ہولسٹکلی دیکھنا ہوگا, آئین میں پھر جو دوسری دیگر ریکوائرمنٹس ہیں, کیونکہ اگر یہ جو نیا سینسس اپروو ہو گیا ہے, اسے انڈوز کر دیا ہے کونسل نے, تو اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں اور اس کے اپنے تقاضے ہیں, وہ پھر بہرحال کورٹ ایگزامن کرے گا باریک بینی سے اور اپنا فیصلہ دے گا, ہم اس کے پابند ہو گیا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا سر, کچھ ایک دو سوالات اور بہت زیادہ اس وقت بھی کیے جاتے ہیں کہ اب اگر یہ حلقہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ الیکشنز آگے ہوتے ہیں تو یہ جو نگران حکومت ہے ان کا پھر آئینی سٹیٹس کیا ہوگا؟ پھر یہ ان کی جو آئینی اور قانونی حیثیت ہے وہ تو متاثر نہیں ہوگی؟ لیکن میں نے عرض کیا, جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ پھر یہ سارے سوالات جو ہیں یہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا, جو بھی ڈیسیجن اس حوالے سے ہوگا, اس کے مطابق پھر معاملات طے ہوں گے انشاءاللہ. سر میں نے بھی کیونکہ 2-3 دفعہ آپ سے اسی لیے یہ بات جاننی چاہیے کہ وہ آپ کے علم میں ہے کہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نگراں حکومتیں تھیں تو کچھ ماہر قانون جو پاکستان تحریک انصاف سے بھی وابستہ رہے تو وہ یہ کہتے رہے کہ جی اب یہ جو نگران حکومتیں ہیں ان کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے, چونکہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو الیکشن کا حکم دیا تھا اور وہ حکم جو ہے وہ پورا نہیں کیا گیا. تو ظاہر ہے اب ان نگران حکومتوں کے حوالے سے بھی یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے, انہیں تو کافی دیر ہو گئی جو پنجاب اور کے پی کے میں ہیں اس وقت میں. جی ہاں, وہ پھر میں نے عرض کیا نا, یہ تمام سوالات پھر سپریم کورٹ اس کو ایگزامن کرے گا اور اس پہ پھر فیصلہ دے گا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا سر, چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب, ان کے جانے میں بھی صرف 25 دن رہ گئے ہیں. نیب ترمیم کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے ریمارکس یہ دیے کہ اگر ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کا فیصلہ نہ کر سکا تو شرمندگی ہوگی. تو سر کیا یہ ممکن ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ کچھ اور اہم کیسز ان کے فیصلے بھی کرنا چاہیں اور وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں؟ دیکھیں یہ تو ان کو ہی علم ہوگا, یہ سوال تو انہی کے لیے بنتا ہے جی, میں تو اس کا مجاز نہیں ہوں جواب دینے کا. ٹھیک. اچھا سر, مارچ میں آپ کے علم میں ہے یہ کہ آدھے سے زیادہ سینیٹرز یا آدھے سینیٹرز جو ہیں وہ مارچ میں ریٹائر ہو جائیں گے اور اس وقت تک قومی اسمبلی یا جو پروونشل اسمبلیز ہیں اگر وہ موجود نہیں ہوتی تو جو الیکٹورل کالج ہے وہ مکمل نہیں ہوگا, اور مارچ میں رمضان بھی ہیں. تو سر یہ تو پھر ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے. تو اس اگر حلقہ بندیوں کے بعد آپ کو لگتا ہے وہ ہو بھی جاتی ہیں تو فروری یا مارچ میں الیکشنز ہو جائیں گے سر؟ جی ہاں, اگر مطلب حلقہ بندیاں ہو جاتی ہیں تو کیا قباحت ہے اس وقت الیکشن نہ ہونے میں؟ سر حلقہ بندیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن پھر الیکشنز بھی ہو جائیں گے فروری اور مارچ میں, چونکہ وہ سابق جو اپوزیشن لیڈر ہے نا راجہ ریاض صاحب, وہ کہتے ہیں ملک کے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فروری 2024 میں الیکشنز ہوں گے. دیکھیں فیصلہ تو قانون اور آئین کرتا ہے, کوئی قانون ماورائے قانون ماورائے آئین جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا آپ کو اور دیکھیں جس طرح میں نے عرض کیا, پھر یہ اس کی جو ہے نا قانونی اور آئینی حیثیت کو پرکھنا اور اس کو طے کرنا یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. سر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے تو سب کو یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی ان الیکشنز میں, تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام لیڈرز کو؟ لگتا نہیں ہے, یہ تو ذمہ داری ہے, یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی میری ذمہ داری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے, اور اگر نہیں یہ تو بہت بڑی کوتاہی ہوگی, مجرمانہ غفلت ہوگی کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو. ٹھیک. اچھا سر, تو پھر آپ کی اس بات سے میں یہ سمجھوں کہ اب الیکشنز جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہو جائیں گے اور آپ نے پوری زندگی جس طرح غیر جانبدار اور غیر متنازع رہ کر گزاری ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد بھی آپ اسی طرح کا بے داغ اپنا کردار لے کر واپس جائیں گے؟ بالکل انشاءاللہ, کیوں نہیں, کیا وجہ ہے کہ اس سے میں ڈیویٹ کروں. ٹھیک. آپ نے یہ بھی کہا کہ غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بنوں گا, تو یہ آپ کو کس طرح کے غیر آئینی کام کا خدشہ ہے, یا کوئی خدشہ ہے اس طرح کا سر؟ نہیں خدشہ, میں نے تو عرض کیا تھا کہ اس قسم کے خدشات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور خامخواہ اس قسم کے خدشات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جب مجھ سے سوال کیا گیا تو میں نے اپنی ذاتی رائے یہ دی کہ اپنا ارادہ جو ہے میرا, خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی کبھی زندگی میں, ابھی اور آئندہ, میں ہرگز بھی میں پابند ہوں آئین کا, قانون کا, اصولوں کا, اس سے ہٹ کے میں کیوں کر جاؤں گا. ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا جسٹس مقبول باقر صاحب, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا سر, اور اس وقت نگران وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہیں. بہت شکریہ سر. ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز پیک. اور پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ سینئر وکیل میاں داؤد اور وکیل پاکستان تحریک انصاف اظہر صدیق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم, اور آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. اور میاں داؤد صاحب آپ سے ہی میں شروع کرتی ہوں, اور آج کی جو بڑی خبر ہے ذرا اسی سے ہی بات کر لیتے ہیں. آپ صدر مملکت کا جو الزام ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور انہیں 24 گھنٹے بعد ٹویٹ کر کے یہ سب کچھ کیوں کہنا پڑا, کیا خیال ہے؟ دیکھیے, میں تو ذاتی طور کے اوپر اپنی معلومات کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ صدر مملکت جو ہیں عارف الوی صاحب وہ 9 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے استعفیٰ بھی دینا ہے. ویسے تو ان کے آرٹیکل 44 کے مطابق
جب تک اگلا صدر نہیں آ جاتا تب تک وہ اپنا عہدہ بطور صدر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے کام نہیں کرنا اور وہ پہلے ہی یہ کمٹمنٹ دے چکے ہیں کہ وہ اپنی میعاد ختم ہونے کے بعد 9 ستمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے, وہ استعفیٰ دے دیں گے, تو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے صدر مملکت نے عارف الوی صاحب نے یہ ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ شرارت پر مبنی ایک ٹویٹ کی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. ادروائز تو آئین کا آرٹیکل 75 اور اس کا سب آرٹیکل 3 جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے اور اس بل کو اپنے ریٹن آبجیکشنز کے ساتھ واپس بھی نہیں بھیجا تو وہ جو ہے وہ قانون تصور ہوگا. اس کا غدر نوٹیفکیشن صدر مملکت اپنی ٹویٹ میں بھی یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بن چکا ہے. بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اپنی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ ہیرو بن جائیں گے. اور آپ اس ٹویٹ کی اور پی ٹی آئی کی حمایت کی آپ مماثلت اور ٹائمنگ چیک کریں کہ جیسے ہی صدر مملکت کا یہ ٹویٹ آیا فوری طور کے اوپر تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ ان کی حمایت میں رد عمل آنا شروع ہو گیا. تو یہ ٹائمنگ اور پلاننگ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. پلاننگ تو آپ نے ان کی بتا دی ہے, لیکن آپ نے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ پہلے ریٹائر ہو جائیں گے. وہ کمٹمنٹ کس سے کی ہے, ایک تو یہ بتائیے گا, اور دوسرا سر بات تو آپ نے کر دی لیکن یہ الزام بڑا سنگین ہے اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے. اب اگر صدر غلط بیانی کر رہے ہیں جو کہ آپ بات کر رہے ہیں تو پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے کہنے سے یا وضاحت دینے سے یہ قانون جو ہے وہ انویلڈ نہیں ہونے. یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے, یہ نقطہ آئینی نقطہ پہلی دفعہ کھڑا ہوا ہے, لیکن یہ اتنا بڑا آئینی نقطہ نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ اس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس جماعت جو ان قانون کی متاثرہ فریق ہی نہیں ہے. جب آئین کا آرٹیکل 75(3) بڑا واضح طور کے اوپر کہہ رہا ہے کہ اگر صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے اور واپس بھی نہیں بھیجا, اسینٹ بھی نہیں دیے, تو وہ قانون تصور ہوگا. اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ صدر مملکت کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے. یہ ضرورت اس وجہ سے پیش آئی ہے کہ صدر مملکت کو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی گالیاں پڑ رہی تھی, ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی, اور باہر والوں نے تو کرنی تھی جو ان کے متنازع تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے اندر زندہ رکھنے کے لیے یہ ایک شرارت کی ہے تاکہ ان کے سر وہ بات ٹھیک ہے, آپ نے کہا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور انہوں نے کی ہے, یہ آپ یہی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ اس اینگل پہ بھی تو دیکھیں نا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہوں, اور اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو پھر یہ کتنا بڑا بحران ہو سکتا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سنگین بات ہے ہی نہیں, کوئی معاملہ ہے ہی نہیں اس طریقے کا, اور پھر یہ معاملہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ کیا پھر سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ جائے گا؟ میں کر رہا ہوں آپ یہ تسلیم کر لیں, ہم سارے مان لیتے ہیں کہ صدر مملکت سچ بول رہے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں. انہوں نے رضامندی نہیں دی, منظوری نہیں دی, انہوں نے بل کو واپس نہیں بھیجا, ایڈمٹڈ بات ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ جو ہے وہ انویلڈ ہو گئے, یہ تو اس کا مطلب نہیں ہے. آئین کہتا ہے کہ اگر یہ دونوں کام صدر مملکت نہیں کریں گے ٹھیک تو وہ پھر بھی قانون تصور ہوگا, اس کی منظوری ہے قانون تصور. تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں, یہ ٹویٹ کرنا ان کا شرارت ہے. میں یہ بات آپ کی توجہ صرف اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں, ٹویٹ کرنا ان کا یہ شرارت ہے, جبکہ ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے, وہ اپنی ٹویٹ میں بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ قانون بن چکے ہیں. اظہر صدیق صاحب, آپ نے سنا میاں داؤد صاحب کو تو یہ شرارت لگ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شرارت کے طور پہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ صدر عارف الوی کوئی ان کو ثبوت بھی تو دینا چاہیے تھا نا اس ٹویٹ کے ساتھ. وہ کوئی زبانی ہدایات کا صدر دیتا ہے اور اس پہ یہ بل واپس بھجوائے جاتے ہیں, کوئی تحریری نوٹ بھی تو ہوگا نا, اور اس کی کوئی وجہ بھی تو لکھی گئی ہوگی نا, تو وہ بھی تو اپنے ٹویٹ کے ساتھ اس کو بھی تو ثبوت کو ٹویٹ کرنا چاہیے تھا نا سر, کہ اس طرح کی ڈاکیومنٹس, اس طرح کی دستاویزات قوم کے سامنے کیوں نہیں لائی جا سکتی؟ کیا خیال ہے؟ یہی بات وزارت قانون بھی کہہ رہی ہے. اچھا, بہت شکریہ. اصل میں آئین پاکستان 1973 ذرا انگریزی میں لکھا ہوا ہے نا, وہ اردو میں نہیں ہے, فارسی میں نہیں ہے, پشتو میں بھی نہیں ہے, ہاں پنجابی میں بھی نہیں ہے نا, ذرا ہے نہیں نا. مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں وہ جو خاص اینکر حضرات جو سو کالڈ لبرل کہلاتے تھے نا, آج کل اسلام قبول کر لیا اور امریکی ایجنڈے کو بڑے خوبصورت طریقے سے لے کر وہ ایک عادت سی بن گئی اور چلنے کی. اب آتے ہیں آپ کی سوال کی طرف. آئین پاکستان بڑا واضح ہے, صدر پاکستان نے سچ کہا ہے, سچ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے رب کو حاضر و ناظر جان کے کہا ہے, یا تو آپ رب کو حاضر و ناظر جان کے بیان دے دیں آپ, تو بات سمجھ آ جاتی, باتیں ختم ہو جاتی ہیں. انہوں نے اس کا دیکھیں 3 باتیں ذہن میں رکھیے گا, سمجھنا کیا ہے. یہ پارلیمنٹ کیا سوئی رہی ہے؟ پارلیمنٹ جب جانے لگی ہے 2 اگست کو کہہ رہے ہیں غالباً یہ بل پاس ہوا ہے یا 7 تاریخ تک بیٹھ کے گیا ہے, اور 9 تاریخ کو پارلیمنٹ
وہ جو قومی اسمبلی ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے. اچھا اب ذرا آرٹیکل 75 ہے کیا؟ یہ ہے احتساب کا ایک نظام جو پارلیمان کے اوپر صدر پاکستان کو دیا ہوا ہے. صدر پاکستان کو 24 دن دیے ہوئے انہوں نے کہ پہلی دفعہ جب قانون قومی اسمبلی پاس کرے گی تو واپس جانا ہے نیشنل اسمبلی کے پاس. بھائی 9 تاریخ کو تو نیشنل اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے. یہ کون سی اسمبلی کے سامنے جانا ہے؟ کسی ہوا میں چلے جانا ہے؟ سر ذرا ایک منٹ رکیے گا ذرا اور مزید. صدیق صاحب آپ نے کہا 9 تاریخ کو اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو گئی تھی، لیکن یہ 9 تاریخ کو ہی 13 بل 9 اگست کو واپس بھیجے گئے ہیں. وہ کس اسمبلی کو بھیجے گئے تھے؟ پھر تحلیل ہو گئی تھی نا اسمبلی تو. اچھا میں بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے. بڑا زبردست سوال آپ نے کیا. وہ ڈیٹ کیجیے گا کہ وہ بل کب آئے ہیں اور یہ بل کب آئے ہیں. سوال بڑی واضح ہے کہ صدر پاکستان نے صاف کہہ دیا ہے، اب تو اس میں ڈاؤٹ اور ابہام کوئی نہیں ہے. اب آرٹیکل 75 کو کیا لے رہے ہیں، یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جانا ہے جب صدر پاکستان جب اعتراضات لگا کر کہیں گے پھر وہ جائے گا جوائنٹ اسمبلی کے پاس. جوائنٹ اسمبلی جب پھر بھیجے گی صدر کے پاس، پھر صدر کو اختیار ہے دیکھنے کا، ریویو کرنے کا. آرمی ایکٹ ترمیمی بل سجایا تھا. حضرت صدیق صاحب سوال بھی سنتے جائیے. سر یہ 2 اگست کو آیا تھا تو اتنے دن صدر صاحب کے پاس یہ بل پڑا ہوا تھا تو وہ کیا کر رہے تھے پھر؟ اور دوسرا بل جو ہے وہ 8 اگست کو یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ والا بھیجا گیا تھا. چلیں 8 اگست کے بل کی بات نہیں کر رہی، تو پہلا تو 2 اگست کو تو ان کے پاس آ گیا تھا. اچھا وہ صدر پاکستان شاید گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، وہ فارغ ہوتے ہیں نا جی. وہ آپ بہتر سیدھی سی جانتے بات ہے. یا تو آئین پاکستان کے 24 دن کا ٹائم نہ دیتا. جب آئین پاکستان نے ٹائم اتنا دیا تو وہ ٹائم اس لیے دیا ہوا نا. یہ تو نہیں کہا کہ جیسے آئے گا فوراً ہو جائے گا. بات کو سمجھنے کی بات ہے کہ ابھی ہو کیا رہا ہے. ابھی کمال کی بات ہے جو ووٹ کو عزت ہو کا نعرہ لیتے تھے، جو بڑی اسٹیبلشمنٹ کے رول کی باتیں کر رہے تھے، آج تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. آج تو کمال ہے فرنٹ پہ کھیلتے. اس سے آگے جائیے گا بات لے کے چلتا ہوں. آپ ذرا سمجھیے یعنی اس بل کا یعنی ان دونوں قوانین کا اس سٹیج پہ اطلاق کیوں چاہتے ہیں، ذرا وہ بھی سمجھیے گا. جی یہ تو مانتے نہیں تھے. سائفر ہے مارچ 2022 کا، اور جیسے یہ بل پاس کیا بند کمرے میں بیٹھ کے اگلے دن ایف آئی آر کر دی، اور ایف آئی آر کرنے کے بعد جا کے پکڑ لیا. یہ بتائیے کہ یہ جو ایک اتنا یہ مسئلہ بنا ہے، یہ مسئلہ اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ اس کی تحقیقات کرے گی؟ اور اس ملک میں کس کس چیز کی تحقیقات ہوگی؟ تحقیقات کا بھی نتیجہ نہیں نکلتا. یہ بتائیے اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ چونکہ اب تو صدر صاحب سے مستعفی ہونے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور میاں داؤد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پہلے ہی چلے جائیں گے، انہوں نے پہلے ہی کسی سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. سب سے زیادہ خبر پہلے اسٹیبلشمنٹ کو ملتی ہے نا. وہ چاہے امریکی ہو یا لوکل ہو، ان کو پتا ہوتا ہے اندر کی ساری باتیں. تو پتا ہوگا شاید اس بات کا استعفیٰ دے دیا یا نہیں دے دیا. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ ایک طے شدہ ایک ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے کے تحت یعنی صدر پاکستان کو تو آپ ہٹا نہیں سکتے. اب صدر پاکستان کے لیے نئی اپنا انتخابات ہونے ہیں. نیا جب انتخاب ہو گئے، جب پارلیمان مکمل ہوگی، پھر جا کے صدر آئیں گے. میں بڑی وضاحت سے بتا دوں آپ کو، ایک پوائنٹ اب جا کے سیٹل ہونا ہے کہ آپ کو 24 دن پہلے یہ قوانین پاس کرنے ہیں تاکہ وہ پورا سرکل کمپلیٹ ہو. بہرحال سر وہ میاں داؤد صاحب نے بھی کہا اور یہ لکھا بھی ہے کہ صدر صاحب کو یہ بل دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ویسے ہی قانون بن گیا ہے. یہ تب بنا ہے جب مشترکہ پارلیمنٹ سے یعنی پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں واپس جائے گا، پھر پارلیمان جائے گی، منظور تب ہونا ہے جب میاں داؤد صاحب کا اس پہ ذرا بات کی ہے. وہ آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں نا ذرا. جی میاں داؤد صاحب، میں گزارش کر رہا ہوں، اظہر صدیق صاحب بھائی ہیں ہمارے بڑے، میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اظہر صدیق صاحب کی بات کو درست مان لیں درست کہ صدر نے دستخط نہیں کیے، صدر نے واپس بھی نہیں بھیجا، مان لی یہ بات. اگر صدر نے یہ دونوں کام نہیں بھی کیے پھر یہ قانون ویلڈ ہے. یہ آئین کا آرٹیکل 75(3) یہ کہتا ہے. اگر تو صدر یہ بات کر دیتے، اگر تو اس کو آبجیکشن کے ساتھ واپس بھیج دیتے تو پھر اظہر صدیق صاحب بالکل بات درست کر رہے تھے، پھر وہ بات چلی جانی تھی آئین کے آرٹیکل 75(2) کے اندر. پھر میرے بڑے بھائی بالکل درست کہہ رہے تھے. لیکن چونکہ صدر مملکت نے نہ دستخط کیے اور نہ ہی اس کو ریٹن آبجیکشن کے ساتھ واپس بھیجا اور اپنے پاس رکھا اور اس کے اوپر کوئی دستخط نہیں کیے، تو اس کے بعد جو آئین کا آرٹیکل 75(3) ہے وہ از خود ایکٹیو ہو جائے گا. اس لیے یہ قانون جو ہے وہ منظور تصور کیے جائیں گے. یہ ان کو نامنظور تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے وہ 75(2) کی بات ہے. وہ جب صدر مملکت واپس بھیج دیں گے میری بہن، تب وہ 75(2) آئے گا اور وہ مشترکہ سیشن میں جائے گا. اگر صدر مملکت واپس نہیں بھیجتا اور اس کو اپنے پاس رکھتا ہے تو پھر وہ از خود جو ہے 10 دن کی مدت کے بعد قانون تصور ہوں گے. از خود آئین کا آرٹیکل 75(3) جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے
جائے گا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں صاحب کہہ رہے ہیں میں نے بھیجا تھا لیکن عملے نے کی نا, عملے نے ان کی بات, وہ عملے کے خلاف کارروائی کریں آپ, اس کے خلاف اس میں کوئی دوسری, اس کا وہ بھی کارروائی نہیں کی اور دوسری جو میرے بھائی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ان قانون کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا یا آرمی ایکٹ کا کسی بھی طرح سے سائفر کیس کے اوپر اطلاق ہونا ہے, وہ اس ایکٹ کا یہ تو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے 18 اگست کو, اس کا پی ٹی آئی سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, تو پی ٹی آئی کیوں اس میں متاثرہ فریق بن کے اوپر اس کے اوپر انہوں نے چیخو پکار کر دیا. اظہر صدیق صاحب اچھا آپ نے بڑی زبردست, میاں صاحب نے بڑی آسان بات حل کر دی, صفائی نصف اقبال جرم ہے, یہ صفائیاں کس بات کی پھر یہ میاں صاحب کی پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گزر گئی ہے, میں تو حیران ہو رہا ہوں انہیں کیا فکر پڑ گئی ہے. آج بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی کوئی غیر قانونی غیر سیاسی مداخلت کرتی ہے تو میاں داؤد آج بھی کھڑا ہوگا, ہمت کر کے لیکن یہ نہ تصور کیا جائے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل صحیح کام کر رہی ہے تو اس کا ساتھ نہ دیا جائے. یہ چلے وہ اسکائپ پہ ان کی آواز کٹ جاتی ہے نا, پھر بری بات نہیں ہے, بری باتیں اچھی بات ہے. اب سن لیں ذرا وجہ کیا ہے. دو باتیں یہ خود مان گئے ہیں. پہلی بات ہے کہ صدر میں اگر واپس بھجوانا تھا, کوئی قومی اسمبلی ہے 10 دن میں اندر, 9 اگست کو تو اسمبلی تحلیل ہوگی, وہ بھائی کون سی قومی اسمبلی کے پاس جانا ہے. اور صدر پاکستان نے کہہ دیا کہ میں نے انہیں کہہ دیا واپس, آپ انکار کر دیا صدر پاکستان نے. پاکستان نے زبانی کر دیا, کیا مطلب, یہ وہ صدر پاکستان ہے. میری بات سنیں اظہر بھائی, بڑا فیکچولی بات کر کے چلتے ہیں. یہ وہ صدر پاکستان ہے, یہ وہ صدر پاکستان ہے جو سیلاب آیا تھا, 1.5 فٹ کا پانی تھا اس کے اندر, وہ جو ہے وہ سیلاب والی جیکٹ پہن کے اور کشتی میں اتر گیا تھا لوگوں کو ڈرامے بازی کرنے کے لیے. یہ وہ صدر پاکستان ہے جب آسم مدیر صاحب کی جو تعیناتی کا ہو رہا تھا اس سے پہلے اسلام آباد میں انہوں نے سمری کے اوپر دستخط کیے اور اس کے بعد وہ آئے یہاں پر لوگوں کو دکھانے کے لیے, عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے. آج بخشوانے کے روزے گلے پڑ گئے. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور یہ تاریخ پہلو ہے. 17 مہینے اس پاکستان پہ جمہوریت کے لیے بدترین دور ہے. اور بڑی سمپل سی بات ہے, یہ پریشان نہ ہو آپ, یہ چیلنج ہو رہے ہیں 3 وجوہات پہ چیلنج ہو رہے ہیں. پہلی تو بات ہے کہ صدر پاکستان نے خود کہہ دیا کہ انہوں نے منظوری نہیں دی, انہوں نے انکار کر دیا تھا. آگے ابھی آبجیکشن لگ رہے تھے کہ اگر قومی اسمبلی میں موجود بھی نہیں ہوتی, قومی اسمبلی تو ختم ہو چکی ہوئی ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس وقت اٹک جیل میں, اور آپ کو پتہ ہے سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہ چکے ہیں, تو کیا خیال ہے کہ ان کو وہ تمام سہولیات جو کہ ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں ملنا چاہیے ان کو وہ مل رہی ہیں؟ میری بہن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی بھی قیدی ہے, عمران خان صاحب کو چھوڑیں, کوئی بھی قیدی ہے, اس کو جیل کے اندر اس کے جیل پاکستان پریزن رولز کے مطابق, اس کے سٹیٹس کے مطابق وہ تمام سہولیات ملنی چاہیے جو ان کو قانون پرووائڈ کرتا ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں چاہے نواز شریف صاحب ہیں. اس میں تو کوئی مطلب ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ کمپلین کر رہے ہیں وہ اور ان کی بات نہیں مانی جا رہی, وہ عدالت جائیں, عدالت کو جا کر بتائیں کہ ہمیں جیل کے اس قانون کے تحت یہ سہولیات درکار ہیں, عدالت ان کو آرڈر کرے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدالت یہ کہے کہ جی سابق وزیر اعظم ہے یا کوئی قیدی ہے اس کو قانون کے اندر یہ سہولیات پرووائڈڈ ہیں لیکن ہم نے نہیں دینی. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلط کرے گا, چاہے عمران خان صاحب ہے چاہے کوئی بھی ہے. سر دیکھیں ان کے وکلا کی طرف سے جیل انتظامیہ ہے نا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی منگل کو بشرا بی بی ملیں گی اور باقی جو وکلا ہیں وہ جمعرات کو مل سکتے ہیں اور ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو کیا جیل انتظامیہ جو ہے وہ اس طرح سے کر سکتی ہے کہ کسی کلائنٹ کو اپنے وکیل سے نہیں ملنے دے؟ سپرنٹینڈنٹ کا, ہوم سیکرٹری کا بالکل اختیار ہے کہ وہ اپنی جیل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ملاقات کا شیڈول جو ہے وہ مرتب کرنے کے لیے وہ ان کا پاس پورا اختیار. تو یہی بات کہہ رہی ہے کہ ہفتے میں 6 دن ملاقات ہو سکتی ہے اور چاہے کتنے بھی لوگ ملاقات کرنے نہیں 6 دن ملاقات نہیں ہو سکتی. 6 دن والی بات وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی قیدی ہے اس کی ملاقات کا 1 دن مقرر ہوتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ویل اسٹیبلش بندہ ہو یا سابق وزیر اعظم ہو تو اس کو جیل سپرنٹینڈنٹ اس کو پرمیشن دے سکتا ہے. ہوم سیکرٹری متعلقہ جو ہے اس کے بعد پاکستان پریزن رولز کے اندر تمام اختیارات رکھے ہوئے ہیں, وہ اس کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے, رولز کو ریلیکس کر سکتا ہے, یہ اس کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. اگر تو جیل قوانین سے ہٹ کر عمران خان صاحب کے ساتھ جیل کے اندر کسی قسم کی کوئی ناانصافی یا کوئی سلوک ہو رہا ہے تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے. ان کو وہ تمام سہولیات ملنی چاہیے جو ایک قیدی کو جیل کے اندر پاکستان پریزن رولز پرووائڈ کرتے ہیں یا ماضی کے اندر سیاستدانوں کو دی جاتی رہی ہیں, لیکن ان کو امتیازی سلوک کا نشانہ بناتے ہوئے نہیں دی جا رہی. وہ کہہ رہے ہیں نا اٹک جیل میں ایک لاکھ نہیں ہے مطابق ان کا حق بنتا ہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اڈیالہ جیل ان کو منتقل کیا جائے. اظہر صدیق صاحب یہ اس حوالے سے جیل رولز کیا کہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیا کوئی وکیل کسی بھی وقت اپنے کلائنٹ سے مل سکتا ہے؟ اچھا میں تو حیران ہو رہا ہوں. اگر مگر پہ باتیں چل رہی ہیں
جانے دیکھنا جانے تو جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کال آف فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تاریخی طور پر بتاؤں گا آپ کو, وہ اپنا خواجہ آصف نے پتا کیا کہا تھا جی یاد ہے آپ؟ خواجہ آصف نے اپریل 2019 میں رابطے کا کہا تھا, پھر اس نے کہا کہ وہ دسمبر میں گئے, دسمبر میں ٹیلی فون پہ بات بھی کروائی گئی. اب یہ یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ رہ گیا؟ آپ کو پتا نہیں ہے نواز شریف صاحب کے لیے اے سی لگے ہوئے تھے, یہ ریکارڈ پہ ہے ساری چیزیں, ایک ایک چیز اویلیبل, ان کے گھر گیسٹ ہاؤس بن گئے تھے. اچھا نہیں لگتا, بعد میں لگے تھے نا, فنڈامنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل 9, بیمار ہوئے تھے. وہ آرٹیکل 9 نہیں, میں فرق بتانے لگا ہوں. پہلی تو بات ہے کہ یہ فوجداری جرم میں اندر نہیں ہے, پہلے تو یہ سمجھ لیجئے گا. اچھا یہ کواسائی کرمنل ہے, الیکشن ایکٹ میں کوئی ایک وائلیشن کی بات ہے, یہ فوجداری جرم نہیں ہے. فوجداری جرم پاکستان پینل کوڈ کے تحت, ایف آئی ایکٹ کے تحت, نیب ایکٹ کے تحت. ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. رائٹ, کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.